नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है, तो ये जिन्नात की दुनिया के बारे में थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत। अब देखते हैं यहाँ पे सूरा में क्या हमें बताया जा रहा है। पहले तो हमने ये समझ लिया कि ये सूरा कब नाजिल हुई, इसका शान नजूल क्या है, कि ये जिन्नात की जो नफरी थी ये गुजर रही थी। अब वो तहकीक कर रहे हैं ना, जमीन पे इधर उधर जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या बात है कि हमें ऊपर जाने से मना कर दिया गया। इसका मतलब कुछ सीक्रेटली कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो फैले हुए हर तरफ जमीन पे। अब वो यहां से भी गुजरे हैं तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में तिलावत सुन ली है, कुरान पढ़ा जाना सुन लिया। और नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम, वो तो नमाज पढ़ ली, लेकिन जब ये सूरा उतरी तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि इस तरह उन्होंने सुनी है ये बातें, ये कलाम सुना है। और फिर उन्होंने क्या किया आगे जाके, वो यहां से सुन के गए हैं, उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्स था, वो सब ये शुरू की जो 15 आयतें हैं वो यही इसी बात के ऊपर है। तो देखते हैं सूरा को। कुल कह दीजिए, अब ये अल्लाह ताला अपने नबी से फरमा रहे हैं, नबी आप कह दें, किसको कह दें, अपनी उम्मत को, यानी बता दें। ऊहिया, मेरे ऊपर वही की गई है, इलैया मेरी तरफ वही की गई है, मेरी तरफ क्या, अन्नहुस्तमा के बेशक गौर से सुना है, इसको गौर, इस कुरान को गौर से सुना, नफर मिनल जिन, एक नफरी ने जिन्नों में से, इस वही को एक नफरी ने सुना। और मैंने आपको बताया कि कहां पे सुना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ रहे होंगे तो वो पढ़ना कैसा खूबसूरत होगा और वो दिल पर कैसा असर करता होगा। फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा, उनका रिएक्शन क्या था, सुनते ही उन्होंने कहा। अब यहाँ पे फा आया, अब मैं आपको फा का बताऊंगी, वाह नहीं आया, फा आया और आगे भी फा आया। इन्ना समिअना कुरआनन आजबन, हमने तो कुरान एक अजीब सुना है, अजब, अजीब कुरान सुना है हमने। यानी अजब से मतलब यानी क्या बात है यहाँ पे, यानी मुराद है कि हैरत अंगेज, ये हमने एक, जैसे हम कहते हैं ना कि अजीब ही आज मेरे साथ बात हुई, ये मतलब कोई बुराई की सेंस में नहीं है, मतलब अनयूजुअल एक बात हुई है। हमने एक अनयूजुअल सा कलाम सुना है और इसको, इसमें दिल को लुभाने वाली बात का भी आता है कि जो दिल को बहुत असर करे, पसंद आए। यानी किसको जाके बता रहे हैं, फ़क़ालू, उन्होंने कहा, किसको कहा उन्होंने, यहाँ पे तो सुन लिया ना, अब किसी को तो बता रहे हैं, इंसानों को नहीं, वो जिन्नों के पास ही गए, अपने घरों को गए, अपने कबीले में गए, अपने यानी अपने लोगों में चले गए वो जिन्नात। तो अपने जिन्नों से कह रहे हैं कि आज तो बड़ा ही अजीब वाक़या हुआ, हमने एक ऐसा कलाम सुना है, कुरान सुना है, दिल में उतर जाने वाली बात है जो। अब देखें, सुभान अल्लाह, ये सूरा हमें क्या बता रही है। अब देखें ना, जो सूरतों की प्लेसमेंट है ना कुरान करीम में, वो अल्लाह ताला की तरफ से है, ये उतरी ऐसे नहीं है, ये अल्लाह ताला ने बताया है जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए कि नबी इस सूरत को यहां पे रखें। और लुक एट द प्लेसमेंट, सूरह नूह के बाद सूरतुल जिन, कुछ आपने गौर किया, ये पहली आयत ही सुनते ही आपने कुछ ज़हन में आया क्या, क्या इसका यानी पीछे के साथ क्या तसलसल होगा, क्या इसका ताल्लुक है पिछली सूरत के साथ। ये सूरत और वो सूरत, उस सूरत में देखें, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी जान घुलाते रहे, उन्होंने अपनी जान खपा दी, इंसानों को समझाते 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 समझाते, लेकिन उन पे असर ना हुआ। और एक जिन्नों की जमात
صرف ایک بار قرآن سنتی ہے اور قرآن ان کے دلوں میں اتر جاتا ہے. یہ کیسی بات ہے. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ ہی چنتا ہے کچھ دل جن پہ اثر ہو جاتا ہے. یہ بات صرف یہ نہیں ہوتی کہ سنانے والے نے کیسا سنایا. ظاہر ہے نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں, اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں, ٹاپ کے پیغمبر ہیں. انہوں نے کس کس طریقے کو نہیں اپنایا لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے. جو بھی اس وقت اویلیبل سورسز تھے, جو بھی طریقے تھے, آج تو بہت سارے طریقے ہیں نا, اس وقت کے لحاظ سے جس طرح سے بھی ممکن تھا انہوں نے بات کو پہنچایا, مگر بات بے اثر رہی. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ 12 سال میں ایک بندہ مسلمان ہوتا تھا. اور یہ جن بس ایک بار سن کے کتنی لمبی قرات کی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں, کتنی لمبی, کوئی گھنٹوں کی تو نہیں کر دی ہوگی نا, فجر کا تو ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے تھوڑا سا ہی قرآن سنا ہوگا, لیکن اسی سے متاثر ایسے ہو گئے کہ قرآن عجباً یہ کہہ کے انہوں نے اس قرآن کا تعارف کرایا. اور کیا کہتے ہیں, یہدی الی الرشد, ہدایت دیتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, راستہ دکھاتا ہے ہدایت کی طرف, ایسی رشد کی طرف. رشد میں نے کیا بتایا, یعنی جو جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے, گائیڈ کرتا ہے. فآمنا بھی, ہم تو ایمان لے آئے بھائی, ہم نے تو مان لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسے ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں کہ کتنی طرح کے لوگ اور کیسے کیسے ریاکشنز ہیں, ہر ایک کا مختلف ہے. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے سورہ نوح سے بالکل اپوزٹ سورۃ الجن میں ریاکشن بتایا گیا. وہاں پہ انگلیاں ٹھونس لیتے تھے کانوں میں کہ ہمیں بتاؤ نا, ہمیں ایک لفظ ہمارے کانوں میں چلا نہ جائے, کیونکہ سننا تو پہلا عمل ہے نا. انہوں نے بھی کیا کیا, سنا. اور یہاں پہ سننے کے لیے لفظ جو آیا استمع, ایک ہے سمع, سننا وہ بھی ہے, ایک تا کے ساتھ ہے, باب افتعال سے. اس میں کیا ہوتا ہے, غور سے سننا. غور سے سننا جو ہوتا ہے نا, یہ ہدایت کی پانے کے لیے پہلا سٹیپ ہے. یاد رکھیے یہ بات. اور سورہ ملک میں بھی ہم سننے کی بات ہی پڑھ چکے ہیں. دیکھا اس پارے میں کتنی دفعہ سننے کی بات آ رہی ہے. سننا سننا سننا, سن تو لو. ہم سننا بھی نہیں چاہتے. اکثریت وہ کہتی سننے کا بھی وقت نہیں. ارے کانوں میں تو آواز جانے دو. کیا جب ہم بھی قرآن کی آواز کو سننا نہیں چاہتے تو ہمارا یہی ری ایکشن نہیں ہے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا یا سنائی بھی نہ دے؟ حالانکہ کیا اس کا کوئی چارج لگ رہا ہے, کوئی فیس لگ رہی ہے, کوئی مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے؟ نہیں, لیکن بس سننا ہی نہیں. جنات نے غور سے سنا. اور یہی بات میں یہاں پہ آپ سب کو بھی کہوں گی, جب آپ قرآن کے لیے آئیں تو اپنے آپ کو تیار کریں غور سے سننے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ قرآن چل رہا ہے, آدھے ادھر کام چل رہے ہیں, ادھر چل رہے ہیں, فون بھی چل رہے ہیں, ٹیکسٹ بھی ہو رہے ہیں, اور دوسری ویب سائٹس پہ بھی جایا جا رہا ہے, اور برتن بھی دھل رہے ہیں, اور صفائیاں بھی ہو رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ قرآن بھی چل رہا ہے. نہیں, ایسی لاپرواہی کے ساتھ جو قرآن سنا جائے گا وہ کیا دل پہ اثر کرے گا. اس کے لیے وقت نکالیں کہ آپ غور سے سننے کے لیے فوکس کریں. اور فوکس تبھی ہوگا جب آپ سب چیزوں سے فارغ ہو کے اس کی طرف ذہن لگائیں. اور غور سے سنا تبھی جائے گا جب اپنی خیالی دنیا سے باہر نکلے. یہ نہیں کہ بیٹھ تو گئے, سب کام چھوڑ کے بیٹھ گئے, لیکن ذہن کہیں اور ہے, دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے, دنیا بھر کی سیریں ہو رہی ہیں, یا ایک ہمارے فون پہ ٹیکسٹ ہی بند نہیں ہو رہا ہے. چاہے ہم کلاس میں ہیں دوسروں کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں, کبھی کچھ شیئرنگ فوراً کرنے بیٹھ گئے, کبھی دوسروں سے کچھ پوچھنا شروع کر دیا. پوچھنا بھی ہے تو اینڈ میں پوچھیں, بیچ میں نہیں. لوگوں کو بھی فوکس کر کے سننے دیں اور خود بھی فوکسڈ رہیں. دیکھیں انہوں نے سنا ہے تبھی ان کے اوپر اثر ہوا ہے, نہیں سنتے تو نہ پاتے ہدایت. تو سننا پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ کیا ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. تو کیا انہوں نے کہا,
انہوں نے کہا یہ تو رہنمائی کرتا ہے رشد کی طرف، دیکھو اس سے اتنی بھلائی ملتی ہے، راہ راست کی رہنمائی کرتا ہے۔ واقعی کیا ہم بھی یہ بات سمجھ گئے کہ قرآن تو دنیا اور آخرت کی بھلائی کا نسخہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنات کے کلام کو اس قرآن میں رکھ دیا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ انسانوں تم سے تو یہ جن ہی اچھے ہو گئے۔ انہوں نے ایک دفعہ اللہ کا کلام سن کے دیکھو کہ کیسا انہوں نے اس کا یعنی اس کی تعریف کیسی کی ہے، انہوں نے اس کی خوبی کیسے بیان کی ہے۔ یہ تو رہنمائی کرتا ہے رشد کی طرف۔ ہمیں کوئی قرآن کی طرف بلائے تو فوراً کیا کہتے ہیں، آتا ہے ہمیں سب کچھ، اور ہمیں کیا بتائیں گے، سب پتا ہے ہمیں۔ ہم نہیں حرص کرتے کہ یہ تو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا راستہ ہے، ہم بھاگیں اس کی طرف۔ فآمنا بھی، تو بس ہم ایمان لے۔ اب میں نے آپ کو کہا نا فا اور وا میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اگر یہاں پہ آتا وآمنا بھی یا پیچھے وقالو، تو وا میں تھوڑا سا یعنی انٹرول ہوگا، تھوڑی دیری ہوگی، لیکن فا میں سرعت ہوتی ہے فوراً، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں رائٹ اوے، میں نے رائٹ اوے یہ کام کیا، میں نے فوراً کر دیا، تو فا سے فوراً کو یاد رکھے، یعنی انہوں نے فوراً کہہ دیا، ہم ایمان لے آئے اس کے اوپر، فوراً وہ گئے اور جا کے انہوں نے ان کو بتانا شروع کر دیا، یہ نہیں ابھی جا کے سوچیں گے ابھی ہمیں کون سا کچھ آتا ہے کہ ہم کچھ کسی کو بتائیں۔ دیکھو سبحان اللہ، وہ لوٹے، ابھی اتنی بات سنی ہے نا تو وہ بتانا شروع ہو گئے اپنی قوم کو۔ ہم تو کسی کو بتانے سے پہلے اتنا جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں، نہیں میرے پاس تو کوئی نالج نہیں ہے، میں جتنا آپ کو پتا چل گیا اتنا تو بتا دو، اتنا بتانے سے بھی کتراتے ہیں۔ لیکن یہ ادھر ایمان لائے ادھر داعی دین بن گئے، اور ہمیں کتنے سال ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو خود قرآن سے جڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے نہ گھر والوں کو کچھ پتا ہے، نہ ان کے دوست احباب کو کچھ پتا ہے کہ ان کو کبھی انہوں نے انوائٹ کیا ہو، کبھی انہوں نے اس طرف بلایا ہو، کبھی انہوں نے دعوت دی ہو ان کو۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے سچی خیر خواہی اپنی قوم کی یا اپنے بہن بھائیوں اپنے خاندان والوں کی، یہ ہے سچی خیر خواہی کہ ان کو اس طرف بلایا جائے، دعوت دی جائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ہم جیسے جیسے قرآن کریم کے اختتام کی طرف کو جا رہے ہیں، دعوت کا کہ داعی اللہ بن جاؤ، اور اس کے طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ اب تم نے تو سیکھ لیا، تم نے تو سمجھ لیا اس قرآن کو، بلاؤ اب لوگوں کو اس کی طرف۔ اور یہاں پہ جنوں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کیسے بلانا ہے۔ کیا انہوں نے 7 سالہ کورس کر لیے تھے؟ کیا انہوں نے کوئی اور کسی یونیورسٹی سے جا کے پڑھ لیا تھا؟ کتنا پتا تھا ان کو؟ ابھی تو آئے ہی ہیں، مگر رائٹ اوے کہہ دیا۔ تو کہتے ہیں ہاں بس ہم تو ایمان لائے اس پر، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ انہوں نے یہ بات کیوں کہی فوراً؟ اس لیے کہ یہی تو بیس ہے دین اسلام کی۔ لا الہ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ شرک نہیں کرنا، کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ جب لا الہ آپ کہہ دیتے نا، اب یہ نہیں ہم اپنے کلمے میں کہتے کہ اللہ الہ ہے، ہم پہلے کہتے ہیں لا الہ، پہلے نفی کرتے ہیں کہ ہر شریک کی ہم نے نفی کر دی، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ہی نہیں الہ، اور الہ صرف اللہ ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ایک دفعہ سننے سے ہی کہ شرک سے باز رہنا ہے، بعد کی باتیں بات کی ہیں۔ جب ہم تبلیغ کرتے ہیں تو ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم تو سب سے پہلے یہ کہیں گے اچھا تمہیں پتا ہے کہ اگر تم مسلمان ہوگی تو یہ تمہارا رشتہ تو ختم ہو جائے گا تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ، وہ تو کافر ہے، تو پھر تو تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہیں تو حجاب لینا پڑے گا، یہ سب کھانا پینا یہ والا جو تم ابھی کھاتے ہو یہ تو چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں سے تبلیغ نہیں شروع ہوتی۔ سب سے پہلے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ، توحید کی طرف بلاؤ۔ جب وہ اس طرف آ جائیں تو وہ اسلام لے آئے، بعد کی باتیں بعد کی ہیں۔ ان کو ہم پہلے اتنا ڈرا دیتے ہیں، چلو اگر توحید بتا بھی دی تو نیل پالش نہیں لگا سکتی تم، پھر یہ نہیں کر سکتی،
بھائی ابھی سے یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو اسلام میں داخل تو ہونے دو، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے گا. لیکن ہم اس کو اتنے ڈراوے دے دیتے ہیں، نہیں سوچ سمجھ کے پھر مسلمان ہونا، پھر واپس نہیں جا سکتی تم. اتنا کچھ اس کو باتیں کرتے ہیں، نہیں اس کو آنے دو، اس کو سٹیپ ان تو کرنے دو. تو وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں سمجھ آ گئی، ہم تو کبھی شرک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ، کسی ایک کو شریک نہیں کریں گے. توحید ہے اس کلام پاک میں، جو اگر کہا جائے نا بیس، تو وہ توحید ہی ہے. اور وہی بات وہ سمجھ گئے. دیکھیں ایک تھوڑی سی آیتیں سن کے ہم اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ اب ہم کلام پاک کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں سمجھ آ گئی شرک کیا ہے؟ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں شریک کرنا، اور نفع نقصان کس کے ہاتھ میں. اور شرک خفی کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے شرک خفی؟ یعنی جس کو شرک اصغر کہتے ہیں. اور شرک اکبر کیا ہے؟ اور اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں اور اس کی عبادت میں شرک کرنا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ایک دفعہ میں سمجھ لیا. اور ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کوئی انسان کسی کو شریک کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. فرمایا لوگوں شرک سے بچو، کیونکہ اس کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ ہلکی ہوتی ہے. یعنی ایسے چونٹی جب چلتی ہے آہٹ آتی ہے، آواز آتی ہے آپ کو؟ نہیں آتی. نہیں کوئی تو آواز ہوتی ہوگی لیکن ہمارے کانوں کو نہیں آتی. فرمایا اس کی آہٹ سے بھی زیادہ ہلکی آہٹ شرکی ہوتی ہے. یعنی کریپ ان کرتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھنا، ہمارے ایمان کو بچا کے رکھنا اور ہمارے ایمان کو خالص رکھنا، جس میں ایمان بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ شرک کی ملاوٹ بھی ہو سکتی. اللہ ہمارے ایمان کو شرک کی ملاوٹ سے پاک رکھنا. یعنی ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہوں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ شرک کا بھی کام چل رہا. تو خالص توحید جب تک نہیں ہے انسان بچ نہیں سکتا آخرت میں. اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا. اور دیکھیں اب کیا بتا رہے ہیں، شرک کی ہی آگے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو شرک ہوتا ہے نا اس کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ یہ یہاں سے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کرسچن تھے شاید. یہ جو آپ کو آگے بھی اس سورت میں بھی پتا چلے گا کہ جنوں کے بھی مذہب ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، بت پرست بھی ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں. ان میں بھی کئی یعنی مذاہب ہیں، اور پھر مذہب میں بھی بدعت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، خالص دین والے، بالکل جیسے انسانوں کے اندر. ان میں بھی ہوس بھی ہوتی ہے دنیا کی، یہ سب چیزیں بھی ان میں بھی ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں، آپ دیکھیں کیسی تبلیغ کر رہے ہیں، سبحان اللہ. ہمیں کوئی تبلیغ کرنے کو کہے تو کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ بات کیسے کریں. سبحان اللہ، ان سے سیکھیں. تو کہہ رہے ہیں انہو تعالی جدونا متخذ صاحبتا ولا ولدا. اور بے شک وہ بلند ہے، شان بلند ہے ہمارے رب کی، نہیں بنائی اس نے کوئی بیوی اور نہ کوئی بیٹا. یعنی ہمارے رب کی شان تو اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی بیوی ہو یا بیٹا ہو. اب دیکھیں یہاں پہ ربینا کہتے ہیں، ہمارے رب کی. یعنی ادب دیکھیں ان کا کتنا. اور صرف یہ کہہ دیتے کہ مثال کے طور پہ کہ ہمارے رب کی متخذ صاحبۃ ولا ولدا، کہ وہ اس نے کوئی نہیں بیوی بنائی، یا اللہ نے کوئی بیوی نہیں اس کی ہے اور نہ کوئی بیٹا. وہ بھی تھا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، اس کی شان تو بڑی بلند ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور پھر کہا اس نے کوئی بیوی اور بیٹا نہیں، اس کو زیب ہی نہیں دیتے. یہ چیزیں اگر انسان کے لیے کہی جائے نا کہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، تو انسان، یا بچہ نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، تو انسان کے لیے ایک کمی شمار کی جاتی ہے. یعنی اس کو ایک کمی سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
کسی کے پاس اولاد نہیں تو ایک کمی ہے نا, کسی کی شادی نہیں ہو پا رہی تو ایک کمی ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کمال ہے, پرفیکشن ہے اللہ کے لیے یہ چیز. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی, کیونکہ جو صاحبہ ہے یعنی ساتھی ہے, کمپینین شپ کی جو ضرورت ہے وہ انسان کو ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت ہے کہ اس کا کوئی ساتھی ہو, کیونکہ آدم علیہ السلام بھی کیا تھا, ان کو ایک ساتھی کی ضرورت تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے حوا کو پیدا فرمایا. تو انسان کی یہ ایک فطرت میں ہے کہ اس کو کہیں آپ مثلا کوئی انجوائمنٹ بھی ہے, کوئی ویکیشن ہے, کوئی ایسی جگہ پہ بھی آپ گئے تو وہ مزہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کوئی ساتھی نہ ہو. جنت تک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساتھی دیے, کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہو جس کی کمپنی میں بیٹھوں اور انجوائے کروں. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ کمزوری ہوئی نا, اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے, وہ اپنی ذات میں خود مکمل ہے, اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں. اولاد بھی کس طرح کیوں چاہیے ہوتی ہے انسان کو؟ یہاں تو اس کو بڑھاپے کا سہارا چاہیے, یہاں اس کو یہ میرے بعد میرا وارث کون ہوگا, میرا نام کون لے کر چلے گا, ہمیں دیکھے گا کون جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے. تو ان میں سے کوئی کمی, کمزوری, عارضہ, بڑھاپا, یہ چیزیں کوئی بھی ان میں سے چیز اللہ کو لاحق نہیں ہے. تو پھر اس کو اولاد کیوں چاہیے ہوگی؟ یہ تو ہم جیسی کمزور مخلوق کے لیے ہے نا, ہم نیچے جاتے جا رہے ہیں ہر دن, تو ہمیں اولاد چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر تو کوئی زوال نہیں, کوئی کمی نہیں, کوئی ضعف نہیں. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا, اور بے شک کہا کرتے تھے ہمارے جو نادان تھے اللہ پر زیادتی کی باتیں, اللہ کے اوپر ایسی بری باتیں کہا کرتے تھے. سفیہنا کون ہے؟ ہمارے بیوقوف, یعنی ہم شیطان, اس نے ہمیں سکھائی تھی, یا ہمارے اور جو جنات تھے انہوں نے ہمیں بتائی تھی ایسی باتیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو کوئی بیٹا ہے. یا کیونکہ کرسچینٹی میں بھی بعض یہ جو استغفر اللہ ربی, یہ ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے کہ فادر ہے, سن ہے, اور کئی حضرت مریم کو بھی بنا لیتے ہیں ساتھ کے, اس طرح یہ تین ہے, یہ تینوں ہی خدا ہے. تو وہ باپ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے. تو یہ اتنا سخت بری بات ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے, اور اس کو زیب نہیں دیتا کہ مجھے گالی دے, اور اس کا گالی دینا کیا ہے کہ وہ میرے لیے اولاد ٹھہراتا ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے تو بڑے بیوقوف تھے جنہوں نے ہمیں یہ باتیں سکھا دی تھی. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جس طرح ہمارے انسانوں میں, نہیں یہ تو ہمارے بڑوں نے بات کہی ہوئی ہے, اب اس سے ٹس سے مس نہیں ہونا, کیا ہم ان کو غلط کہہ دیں؟ وہ کیا غلط کہتے تھے؟ فوراً وہ پہچان گئے کہ نہیں, یہ ان کی بیوقوفی کی بات ہے, وہ نادان تھے, انہوں نے ہمیں غلط بات بتائی تھی, اس وجہ سے ہم نے یہ عقیدہ رکھا ہوا تھا. یعنی وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ ہم نے بھی ان کی بات سن لی جنہوں نے اللہ کے اوپر غلط باتیں لگائی نہیں تھی. ہمارے نادان, اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم میں سے ہی تھے, خود کو بیچ میں سے نہیں نکال دیا کہ وہی ایسے کرتے, نہیں, وہ ہمارے ہی تھے. اور یہ بات اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی سفیہ ہی کر سکتا ہے. سفیہ مطلب کیا؟ جس کی عقل نہیں کام کرتی, کہ وہ اللہ کے اوپر ایسی باتیں لگائے, اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہے. جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں, ایسی باتیں کچھ کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی, وہ پھر بے وقوفی ہیں, سفیہ ہیں. اور آج آپ کتنے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ذرا بھی ان کو جھجک نہیں آتی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی باتیں لگا دیں. یعنی کیا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, مثال کے طور پہ کتنی سرکولیٹ کرتی ہے یہ بات, جس نے رمضان کی خبر کسی کو دی اسے جہنم سے آزاد ہو جائے گا. یہ تو کوئی حدیث ہے ہی نہیں, لیکن ہر رمضان سے پہلے یہ حدیث شروع ہو جاتی آنی. جس نے بھی شروعات کی اس نے یہ نہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بڑا بہتان, جو بات انہوں نے فرمائی نہیں, آپ نے فرمایا جو میرے اوپر جھوٹی بات لگاتا ہے اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا اس نے, اور اس کو ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے.
تو پہلے وقتوں میں بھی کسی نے ایسی باتیں بنائی تو شروع ہوئی نا، یہ خدا کا بیٹا کہہ دیا، یہ کہہ دیا. اور آج مسلمانوں کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ جھوٹ اللہ کے اوپر باندھنا، اس کے رسول کے اوپر باندھنا. ہم میں سے کسی کے اوپر کوئی کہہ دے نا کہ کوئی باتیں پھیلاتا پھرے کہ جی انہوں نے یہ بات کہی ہے، ہمیں اتنا غصہ آتا ہے کہ میں نے کب کہا ہے؟ تو میرے اوپر جھوٹی باتیں لگا رہے ہو، لوگوں کو بتا رہے ہو میرے نام سے. ہم حالانکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں. ہم کتنا غصہ کرتے ہیں، ہم لڑنے کو کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے کہ مجھے پتا چلا آپ میرے نام پہ اوپر باتیں بتا رہی ہیں لوگوں کو. تو کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات لگانا، جو کہ بات ڈائریکٹ پھر دین کی بات بن جاتی ہے، وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی بھی بات تو دین بن گیا نا. لیکن دھڑلے سے مسلمان ہی باتیں گھڑ گھڑ کے لگاتے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے بھی اتنی بڑی غلط بات، یہ بھی شیطان سکھاتا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ انہوں نے اتنی غلط باتیں اللہ کی طرف منسوب کی ہوئی تھی، ابلیس نے اور باقی ہمارے جو نادان لوگ تھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.